बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहे कलम तेरे हैं। आज हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन बड़े पुरज़ोर तरीके से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, रहमतुल आलमीन थे। वो दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा गया था। अब 1935 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंबल ऑफ इक्वलिटी थे, सिंबल ऑफ पीस थे और सिंबल ऑफ टॉलरेंस थे और सिंबल ऑफ जस्टिस थे। इंसाफ कैसे होता है, सबसे उनकी जो बड़ी मैं समझता हूँ क्वालिटी थी वो ये थी कि उनके ऊपर जब वही नाज़िल हुई तो उन्होंने मक्के के लोगों को इनवाइट किया एक पहाड़ी के ऊपर। वहाँ उन्होंने एक स्पीच दी। उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मक्के के लोगों को कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है और वो सब लश्कर आके मक्के के लोगों को तबाह कर देगा, तो डू यू बिलीव? तो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सब ने यकज़बां एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, तो लिहाजा आप जो भी फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जब उन्होंने ये बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आया हूँ, तो उस पर डेफिनेटली उनको रिजर्वेशंस थी। ऑल ऑफ सडन वो कोई इतने पढ़े लिखे, इतने वो अरब के दस्तूर से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, वो उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन उनके जहन में एक बात थी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। जब वो वापस आए और उन्होंने मक्के की गलियों में लोगों ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, उन्होंने बताया कि इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज स्पीच दी और सब ने ये एक यकजबान बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। मैं समझता हूँ कि अगर हम मुसलमान सिर्फ एक जुमले को पकड़ें, सिर्फ एक लफ्ज़ पकड़ें जिसमें है कि हम झूठ ना बोलें, तो मैं समझता हूँ हम 99% नहीं, हम 100% सही फॉलोअर होंगे हज़रत आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आते हैं कि मदीने की रियासत क्या थी, मदीने में इंसाफ कैसा होता था, वहाँ पे जस्टिस कैसी थी, वहाँ पे टॉलरेंस लेवल क्या था। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदिरों में जाते थे, चर्चों में जाते थे, गिरजाघरों में जाते थे, उनको मैसेज ऑफ द गॉड कन्वे करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ, मैं आपके लिए पैगाम लेके आया हूँ, मैं आपके लिए रहमतुल आलमीन हूँ। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो यहूदी थे बड़े एजुकेटेड थे, उनकी स्टडी होती थी और वो उनसे कन्वर्सेशन करते थे, वो उनसे बातचीत करते थे, वो उनसे सवालात करते थे, वो उनके हर एक सवाल का जवाब देते थे और कन्वेंस करते थे विद लॉजिक, विद आइडियोलॉजी। तो क्या हमारे नए पाकिस्तान में, जिसको हम मदीने की रियासत कहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हैं? क्या हम मदीने की रियासत जिसको हम बनाने जा रहे हैं, क्या हम यहाँ झूठ बोलते हैं, यूटर्न को झूठ बोलते हैं, या वो एक लीडर की निशानी है? इन तमाम बातों पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ FATF की मीटिंग चल रही है जिसमें पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाएगा, उसकी उम्मीदें कम हैं, क्योंकि जो ग्लोबली इस वक्त दुनिया में हो रहा है उसको मद्देनज़र देखते हुए हमने 27 में से 26 पॉइंट इम्प्लीमेंट किए हैं। उसके बावजूद भी थ्रेट अवेलेबल है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो महंगाई का है। क्या महंगाई ग्लोबली है या पाकिस्तान में है, या इसकी जो मैनेजमेंट है
وہ پاکستان میں صحیح ہو رہی ہے. ان سب باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل کریم دادا بھائی صاحب جو لیڈنگ بزنس مین ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ حمید بھٹو صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, چیئرمین ہیں پاکستان ایکسلنس کلب کے. حمید بھٹو صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر شہاب امام صاحب ہیں, فارمر بیوروکریٹ ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, ریجنل اور انٹرنیشنل نیوز پہ عبور رکھتے ہیں. سر آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو اکنامکس کا ماہر ہے, پاکستان میں بڑا نام ہے, وہ فائنانس منسٹر بڑی بڑی عہدوں پہ رہ چکے ہیں. ان سے خاص طور پہ مہنگائی پہ بات کریں گے. سلمان شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ جی. سب سے پہلے میں فضل کریم دادا بھائی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت العالمین تھے, جنہوں نے ایک دنیا میں چینج لایا کہ ہم یہ ساری چیزیں ہمارے خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں اور ہمارے جو نئے پاکستان ہے اس میں ہی دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کانسیپٹ آف مدینہ اور اس کو آپ پاکستان سے ملانا تو یہ بہت زیادتی والی بات ہے. رائٹ. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم واز اے میسنجر آف پیس, ٹالرنس, ایکوالٹی, فیئر پلے. اور یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کانسیپٹس کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح نظر نہیں آتی. سر جہاں تک بات ہے کہ مدینہ کی ریاست یہ اسٹیٹ بن سکتا ہے, تو بننے کو تو ہو سکتا ہے, نیت ہونی چاہیے اور اس پہ ڈائریکشن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تضاد ہو کہ ایک امیر کے لیے ایک قانون ہو, غریب کے لیے دوسرا قانون ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. کمٹمنٹ سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی آپ نے بات کی, میں اس میں ایڈ کر دوں کہ انہوں نے ایک سودا کیا تھا اونٹنی کا, وہ 500 دینار کا تھا, لیکن ان نے دیا ان کو, ان نے 700 دینار دیے, بولا کہ نہیں اس کی ایکچوئل رقم 700 ہے, تم نے 500 کم دیے. تو یہ فیئر پلے اور ایکوٹی تھی. اور زبان جیسے آپ نے کہی نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو لوگوں نے اس پہ لبیک اس بات پہ کہا کہ کچھ بھی ہو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولیں گے. تو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کمٹمنٹ یا بولا جاتا ہے اس میں کافی حد تک ڈیویشن بھی آ جاتی ہے, جس کو آپ نے یو ٹرن کا نام لیا. رائٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سمت ہے نئے پاکستان کی مدینے کی ریاست سے, اس میں ڈاؤٹ فل ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, معزز مہمانوں کے پاس واپس آتے ہیں. ہم سلمان شاہ صاحب کو ہم لے لیتے ہیں. سر سلمان شاہ صاحب, میں آپ سے سوال کیا کروں, آپ ہمیں ذرا سکھائیں اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کے سارے جلسے ہیں, یہ جو مہنگائی ابھی بڑھ رہی ہے, یہ جو فیول پرائسز اب بڑھ رہے ہیں, اب ہمیں کمپیریزن دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ فیول اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ گلوبلی بڑھ رہا ہے, اور پاکستان میں اب بھی ریجن میں دنیا میں سستا ہے, اور جو ہمارے پاس مہنگائی ہے یہ مہنگائی گلوبلی ہے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا یہ مس مینجمنٹ ہے؟ ایک چیز ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے کہ اس وقت تقریباً 25% جو ہماری امپورٹس ہیں وہ انرجی کے اوپر ہیں. سر تیل منگواتے ہیں, ایل این جی گیس منگواتے ہیں, کولا منگواتے ہیں, یہ ساری امپورٹڈ ہیں. اور جب ہمارے ملک میں اگر اکنامک گروتھ ہونے لگتی ہے تو یہ جو بجلی اور انرجی کا نظام ہے اس سے ایک دم میٹر چل پڑتا ہے امپورٹس کا. سر اور جب وہ میٹر چلتا ہے تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کو اس گروتھ کو روکنا پڑتا ہے. رائٹ. تو کویشچن یہ ہے, سب سے پہلے آئی تھنک ہمیں سب کو آنسر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ہم نے اپنی اکانومی کو امپورٹڈ انرجی میں لے گئے. اور پہلے ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک میں بڑی سستی انرجی ہوتی تھی اور وہ ڈومیسٹک ہوتی تھی. رائٹ. ہم نے ڈیمز بنانے بند کر دیے, تقریباً 30 سال ہم نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی.
اس کے بعد ہم نے یہ تھرمل پاور کے پلانٹس لگانے شروع کیے. جہاں 2000 میگا واٹ کی ضرورت تھی وہاں 6000 میگا واٹ لگا دیے. ٹیرف اتنا زیادہ دیا کہ وہ ہماری جو قوم ہے اس کی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ٹیرف کو پے کر سکے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ جو ہے وہ بہت اونچی ہے اور ریونیو بہت کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ چوری بھی ہوتی ہے. تقریباً 20% آپ کی چوری ہے جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انسسٹینیبل ہم نے اکنامک ماڈل بنا لیا ہے جو ہمارے گلے کا توق بنا ہوا ہے. اچھا، اگر آپ سلمان شاہ صاحب مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں ایک سوال رکھ لیتا ہوں. یہ جو اکانومی کا گورکھ دھندا ہے آپ سے بہتر اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس کے اینڈ میں جو انرجی کے سیکٹری تھے یونس ڈاگا صاحب، انہوں نے ایک وائٹ لیٹر لکھا تھا نواز شریف صاحب کو. انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے 15,000 میگا واٹ سے لے کے جو پروڈکشن ہے اس کو آپ 26,000 میگا واٹ تک لے گئے ہیں اور پاکستان کی کم و بیش جو ضرورت ہے وہ بھی اتنی ہے، لیکن آپ نے انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کیا. لیکن اس وقت جو حکومت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت 40,000 ہے اور بنایا بھی 40,000 ہے، اور لیکن اس کے ساتھ یہ مہنگے کانٹریکٹ کیے گئے ہیں جس کی بدولت ہمیں ان کو 30% پروڈکشن مل رہی ہے اور ہمیں پیسے دینے ہی دینے ہیں. تو یہ گورکھ دھندا ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون سچ بول رہا ہے. دیکھیں، اس میں ایک بات ہے کہ جب ہم نے یہ بیرون ملک ایندھن پہ کام شروع کیا کہ کولا بھی امپورٹ کریں گے، پھر ہم LNG بھی امپورٹ کریں گے، تیل بھی ہم امپورٹ کریں گے اور اس سے بجلی بنائیں گے اور کارخانے بھی بہت مہنگے لگائیں گے اور بجلی اتنی مہنگی ہوگی کہ نہ ہماری انڈسٹری اس سے ایکسپورٹ کر سکتی ہے اور نہ ہمارے عوام اتنا دے سکتے ہیں. تو یہ ایک سرکولر ڈیٹ اس میں آٹومیٹکلی بنتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست ہے کہ آپ نے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی. لیکن سب سے بڑی چیز جو میرا خیال ہے مس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 2014-2015 میں رینیوبل انرجی کا پہلی دفعہ کاسٹ جو ہے وہ کولے اور گیس کی انرجی سے کم ہوئی ہے. اور اس وقت اگر یونس ڈاگا صاحب اور PMLN کی گورنمنٹ یہ بڑے بڑے امپورٹڈ کولے اور LNG کے پلانٹس لگانے کے بجائے 10-15 ہزار میگا واٹ شمسی توانائی لگا لیتے اور ونڈ پاور لگا لیتے تو آج ہمارے پہ یہ عذاب نہ ہوتا. اور ہمارا ایک بڑا بیلنسڈ مکسچر ہوتا. اس کے ساتھ تھر کول جو ہے وہ ہماری اپنی، اس کو بھی آپ کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا. تو آپ کو تھر کول، رینیوبلز، ونڈ انرجی، اگر یہ ہم ساری چیزیں کرتے تو اس وقت ہم بڑی کمفرٹیبل سچویشن میں ہوتے. اب یہ جو ہمارے ہیں کانٹریکٹس، آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے لائٹ آن کرتے ہیں تو آپ کا امپورٹ بل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ آپ ڈالرز میں پے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لائٹ نہ بھی آن کریں پھر بھی آپ ڈالرز میں دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے فائنینشیل اکاؤنٹ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے بڑا ایک انسسٹینیبل انرجی سیکٹر بنا لی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ IMF ہمیں کہتی ہے کہ اس کا علاج نکالیں. اب اس کو آپ سرکولر ڈیٹ اگر بڑھتا جائے گا تو وہ بھی ایک بم کی طرح سر بیٹھے گا. سلمان شاہ صاحب، ابھی جو نیپرا کی ریسنٹ رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے مہنگے ریسورسز سے یوٹیلائزیشن کی ہے. ڈو یو ایگری؟ اور اس پہ حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ یہ نیپرا کی غلطی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو امپورٹڈ میں آپ گھس جاتے ہیں تو پھر جو بھی انٹرنیشنل قیمت ہوتی ہے
وہ آپ کو اوپر امپوز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت برینٹ جو ہے، جو تیل ہے، جو بینچ مارک ہوتا ہے ہر چیز کا، وہ $40 بیرل سے بڑھ کے $85 بیرل ہو گیا. اب یہ جب آپ لیں گے، اس کے ساتھ LNG کی بھی قیمتیں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، تو یہ آپ کو اتنی مہنگی بجلی ملے گی کہ ہمارے لوگ تو اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. اتنے ہمارے پہ قوت ہی نہیں ہے کہ ہم وہ کر سکیں. اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بالکل ناکام ہو جاتی ہے ایکسپورٹ آرڈرز لانے سے. سو ایک بہت بڑی غلطی ہم نے یہ کر لی ہے کہ امپورٹڈ انرجی ہے لیکن ایکسپورٹس سے کچھ نہیں ہمیں مل رہا، کیونکہ ایکسپورٹس میں جب یہ ہم انرجی ڈالتے ہیں تو اتنی مہنگی ہے کہ ہماری ایکسپورٹرز جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہتے. رائٹ. سلمان شاہ صاحب، اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو فیول پرائسز ہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب دنیا میں فیول پرائسز زیرو ہو گئے تھے، تو اس وقت یہ بات چل رہی تھی، خاص طور پہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اٹھائی گئی تھی کہ یہ ہیجنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی تھی یا یہ ہیجنگ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، ہماری جو سرکاری افسر ہیں ان کو تو ہیجنگ کرنی نہیں آتی نا. یہ تو ہیجنگ تو وہ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھا ہے. نہیں، سرکاری افسر جو ہے وہ نیب سے ڈرتا ہے اس لیے ہیجنگ نہیں کرتا ہے، یا اس کو اس کا میتھڈ ہی نہیں آتا؟ آئی تھنک اس کو میتھڈ ہی نہیں آتا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ ہیجنگ کریں گے اور وہ ہیج الٹا ہو گیا، یعنی کہ قیمت اوپر جانے کی بجائے نیچے آ گئی، تو وہ پھر بتاتا رہے گا نیب کو. نیب پکڑے گا پھر، مطلب فائنلی وہ نیب سے ڈرتا ہے. جی، نیب سے بھی ڈرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آئے گی. سو وہ کوئی زیادہ انوویٹو ہونے کی کوشش نہیں کرتا. سر، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت فیٹ اپ کی میٹنگ چل رہی ہے، آپ آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں 3 دن کے بعد؟ دیکھیں، اس میں اب زیادہ کام سیاست کا ہے. ابھی تک تو ہمارے IMF کے ساتھ نیگوشیشن چل رہے ہیں اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ IMF لچک دکھا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی اب آپ سے تھوڑی بہت لچک دکھائے گا. تو امید تو یہ ہے کہ اگر یہ فیٹ ایف سے ہمیں وائٹ لسٹ میں لے آئے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. لیکن سیاست جو ہے وہ اب دیکھنی پڑے گی کہ کس حد تک وہ ہمیں یہ رعایت دیتے ہیں. ادروائز ہمیں گرے لسٹ میں ہی رکھیں گے. میرا رکھنے خیال کہ بلیک لسٹ کی طرف ہم جائیں گے. سو آئی تھنک یہ اوور آل پیکج ہے جو اس وقت امریکہ سے ہمارے نیگوشیشنز ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حل ہوں گی. بہت بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ سر. اب حمید بھٹو صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے کافی حکومتیں آتے جاتے دیکھی ہیں، کیا دیکھتے ہیں یہ جو ہماری کرنٹ PTI کی گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ ان کی جو پرفارمنس ہے، آپ کس حد تک سیٹسفائی ہیں ایز اے سینئر جرنلسٹ؟ حسن بھائی، ہماری جو حکومتیں ابھی آ رہی ہیں 10-15 سال میں، وہ صرف کھیل رہی ہیں چور 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 چور. ہم سب کو اس میں الجھا کے رکھ رہے ہیں، جی وہ چور وہ چور وہ چور. اس سے آگے بڑھنے کا کوئی کام کرنا نہیں ہے. موجودہ حکومت جو آئی ہے، اس سرکار نے تو بس چور 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 کہاں ہے، کون ہے، بس وہ ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں چور کون ہے. چور ہے تو کیا چوری کی ہے، اگر چوری کی بھی ہے تو وہ جانے، آپ جانے ہم نے اور عوام نے کیا قصور کیا ہے. اور ریاست مدینہ سے لے کے ہم ساری بڑی بڑی دنیا کی مثالیں دے رہے ہیں، مگر خود چوری بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بے ایمانی بھی کر رہے ہیں. اور اگر خود چوری کر بھی رہے ہو تو آپ کرتے رہو. ماضی میں بھی حکومتوں نے چوریاں کی، اب بھی کر رہے ہیں. اس سے مجھے آپ کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ اس ریلیف کے نام پہ کوئی بات نہیں ہے، صرف الزامات کی بوچھاڑ ہے جس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. اور اب معاشرہ، اب ہمارا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اس چور چور کی کہانی سن کے وہ کہہ رہے ہیں جی چور کون ہے. وہ بچہ بھی اب اس طرح کی سوچ رہا ہے، اگر یہی میں اس طرح کی کروں گا تو آگے بڑھوں گا. اب سیاست میں منافقت، مکاری، فراڈ
धोखा और खुद गर्जी, सिर्फ अपने आप को अच्छा करना, मैं धुला हुआ हूँ, साफ़ हूँ, मेरे कपड़े साफ़ हैं, गंद सिर्फ दूसरी तरफ उछालना है। हम अपना कचरा जैसे कि घर का उठा के किसी घर के बाहर फेंक दें, सिर्फ इससे आगे हमारी सियासत नहीं चल रही। जो सियासत माजी में एक पाक और शफाफ किस्म की होती थी और अच्छी हुक्मरानी होती थी, लोगों में खुद गर्जी नहीं होती थी, इंसानियत होती थी, मैं समझ रहा हूँ कि अब मौजूदा हुकूमतें के अंदर इंसानियत के नाम की चीज़ें भी अब बदबूदार बनती जा रही है, उससे वो आगे नहीं निकल रहे। लोगों की जो इस वक्त हालत है, महंगाई, जो पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी हो गई, उसमें नायल ही हम सब की सब सारी जिम्मेवारी देते हैं हुकूमत को, मगर हुकूमत की जो फेलुअर है वो ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे काम करना नहीं चाहती। सबसे पहले माजी की हुकूमतें मुख्तियारकार से लेके असिस्टेंट मुख्तियारकार को इसलिए लगाती थी कि वो शहर में रोड से लेके वहाँ तक जाएँ और दुकान के रेट लिस्ट चेक करें, चीज़ें चेक करें, मगर वो तो खुली छूट है जी, करप्शन करें। तो उनको अगर आप चेक को बैलेंस नहीं करने देंगे, मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमतों को फेल करने में, उनकी चोर चोर की खेल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया है हमारी रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट ने, और फुल खेल रहे हैं, जिससे आपका रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा, FBR का भी पूरा जो खाता वो क्लियर नहीं हो रहा। उस ब्यूरोक्रेसी की लकीर को ठीक नहीं करेंगे तो ये हुक्मरान हमारी गालियाँ भी खाएंगे, उनकी तज़लील भी होगी और हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शाह इमाम साहब, हमीद भुट्टो साहब ने इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट को छेड़ा है कि ये जो महंगाई है, आप चीफ कंट्रोलर, प्राइस कंट्रोलर भी रहे हैं, आप सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, तो क्या ये ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम का फेल्यूर है? 18th अमेंडमेंट के बाद नाउ प्रोविंस आर एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। अगर हम महंगाई है तो वो प्रोविंस का सब्जेक्ट है या ये अभी तक फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है? जो महंगाई का सब्जेक्ट है वो तो सूबों का है, और हमीद भुट्टो साहब ने बात की कि ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हैं, तो मैं इनकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अच्छा, इशू ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी की अगर आप डेफिनेशन लेंगे सर, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाती है सर, और वो हमारे पास सिविल सर्विस में CSS कैडर है जी बिल्कुल, और वो 100-125 हर साल आते हैं, वो मेरिट वाली भर्ती होती है। फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भर्तियाँ होती हैं, PMS है, उधर PSS है, और इंस्पेक्टर लेते हैं डायरेक्ट, तो वो भी बाय एंड लार्ज मेरिट पे भर्ती होती है। KPK का भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी मेरिट पे भर्ती करता है। बलूचिस्तान में और सिंध में मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। पॉलिटिशियंस ने अपने जो बैग उठा के लोग चलते थे इनके पीछे, 6 ग्रेड के, 9 ग्रेड के और 5 ग्रेड के, और जो PN थे, पट्टे वाले थे, उनको असिस्टेंट कमिश्नर और DSP अपॉइंट कर दिया। राइट। 88 से ये कहानी शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। अब वो 20 ग्रेड में, वो तो अल्लाह जो है उनको इसका अजर देगा, जस्टिस मुस्लिम हानी साहब ने जो इंडक्शंस और जो डेपुटेशंस और मर्जिंग और एब्जॉर्प्शन को सीधा किया। जी सर। तो आपका सिस्टम इतना ख़राब है कि वो सिस्टम कैसे सही हो सकता है? और ये सिस्टम जो है वो पॉलिटिशियंस ने ख़राब किया है, हमने और आपने तो ख़राब नहीं किया। ये मैं चीफ प्राइस कंट्रोलर रहा हूँ कराची का 3.5 साल, दूध की कीमत का इन्होंने बढ़ाई और 6 घंटे में कम हो गई। क्यों? चूँकि जो है उस वक्त पॉलिटिकल वो था, आपकी सपोर्ट थी और उनकी सिंसियरिटी थी कि वो चाह रहे थे कि उसको कम किया जाए। अच्छा। जनरल मुशर्रफ का दौर था सर। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी का मॉडल जो है वो सूट ही नहीं करता। ये 1 वोट 1 पर्सन का यहाँ चल ही नहीं सकता। और आप देखें सिस्टम जो फेल है वो डेमोक्रेसी का सिस्टम फेल हुआ है। आप टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट निकाल रहे हैं पाकिस्तान की, रिचेस्ट मैन प्रोफेशन पॉलिटिक्स, नंबर 2 रिचेस्ट मैन प्रोफेशन इज पॉलिटिक्स। उसमें जो टॉप 10 आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसमें से 1 या 2 लोग हैं, बाकी सारे पॉलिटिशियंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बेस्ट प्रोफेशन है पाकिस्तान में इट इज़ पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में 90% वो लोग आते हैं जो कॉलेज का स्कूल्स के ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो जंक होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, दंगा मस्ती कर रहे होते हैं, और फिर वो चलते चलते पॉलिटिकल वर्कर बनते बनते वो एक दिन मिनिस्टर बन जाते हैं। और जो बेचारा बच्चा पढ़ लिख के जो आता है और वो सेक्शन ऑफिसर लगता है, वो ग्लोबली रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप भी पॉलिटिशियन है, लीडिंग बिजनेसमैन भी है। डू यू एग्री? डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क में एक निज़ाम है, उसने उस निज़ाम को जो है वो चीट नहीं किया। अच्छा। हमारे यहाँ जो आपके जो भी इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं बड़े
کسی بھی صوبے کا اٹھا لیں آپ, میں ایک صوبے کی, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. 30 ایئرس پہلے ان کی کیا حالت تھی, اور ابھی آپ صرف شوگر کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ شوگر کے جو مالکان ہیں وہ کون لوگ ہیں, سارے پولیٹیشین ہیں, اور کس طرح سے ان کی مال و دولت بڑھ رہی ہے. مہنگائی, آپ مہنگائی کی بات کرتے ہو, کبھی کسی نے یہ بولا کہ کریشن آف جابس کتنی آپ لوگ کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کے لیے. ابھی بائیڈن آیا, بائیڈن نے کہا کہ میں اتنی جابس کریٹ کروں گا, میرے یہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, میرے یہ ایکسپورٹس کے پروجیکٹس ہیں, یہ میرے امپورٹس کے پروجیکٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ توبہ نعوذ باللہ, ریاست مدینہ بولنا لفظ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے میرے حساب سے. ہاؤ کین یو ایکویٹ یور سیلف ود دا ہولی پروفٹ, پیس بی اپون ہم. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور جو ہے وہ ہماری بخشش کرے. آپ کس طرح سے ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے کوئی سسٹم, آپ کے پاس جو ہے وہ لائف سیکیورٹی, اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایکولیٹی رائٹس نہیں ہے, آپ کے پاس جینڈر رائٹس نہیں ہے, کوئی رائٹس نہیں ہے. کچھ امیر لوگوں نے, بڑے لوگوں نے اپنا کارٹلائزیشن کیا ہوا ہے, آپس میں شادیاں کرتے ہیں. نیچے لوگ, عوام جو ہے وہ لڑ رہی ہے, وہ سیکٹیرین اس پہ لڑ رہی ہے, وہ ایتھنک اس پہ لڑ رہی ہے, اور اوپر کے جو لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں, میٹ مائٹ بھی ہیں, شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کو بیٹیاں دی ہوئی ہیں. مطلب میں سمجھوں آپ کی بات سے کہ جو پولیٹکس ہے وہ پاکستان میں پروفیٹیبل بزنس ہے, اور اس بزنس کو اگر آپ کو نظام کو سیدھا کرنا ہے, آپ کے اور ہمارے بچوں کے اور غریب بچوں کے لیے روزگار اور مستقبل آپ چاہتے ہیں کہ وہ برائٹ ہو, تو اس جو لوٹ مار کو, لوٹ اینڈ پلنڈر جو ڈیموکریسی کے نام پہ چل رہی ہے, اس کو روک دینا چاہیے. یہ ڈیموکریسی آپ کو کہیں نہیں لے کے جا رہی. آپ مجھے بتائیں, عمران خان جب تھے اپوزیشن میں تو بھائی 4 حلقے کھولو, 4 روڈ پہ دنگا مستی, اور اب وہ لوگ کھول رہے ہیں. کیا مدینے کی ریاست کی سوشلزم لائیں؟ مدینے کی ریاست کا جو سوشلزم, اسلام میں سوشلزم کے ساتھ ساتھ کیپٹلزم بھی ہے. ایون قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے کچھ لوگوں کے اختیار میں دیا ہے. کہیں پہ یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ ایکولیٹی کی کبھی بات, سوشل جسٹس کی بات ہوتی ہے ادھر. مگر سوشلزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس, کس ٹائپ کا سوشلزم ہونا چاہیے؟ ایران, رشیا, ٹرکی, چائنا. دیکھیں سوشلزم, میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. اسلام میں کیپٹلزم کا کانسیپٹ ہے, مگر وہ جو کیپٹلزم ہے اس کے ساتھ سیفٹی ویلو لگا ہوا ہے سوشل جسٹس کا. آپ نے انصاف کرنا ہے لوگوں کے, جو آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو گھوڑا ہے وہ آپ اس کو گدھے کے ساتھ ملا دیں. یہ جو آپ ایگزامپلز دے رہے ہیں وہ اس طرح کے ہیں, اور وہ سوشلزم سارے فیل ہو گئے ہیں. ایون بھٹو صاحب کی جو پالیسی تھی سوشلزم کی وہ بھی فیل ہوئی. تو وہ تو چائنا سے انسپائر تھے. ہاں, مگر وہ نہیں چل سکی, چونکہ اگر تو یہاں پہ 1 پارٹی اور 1 گورنمنٹ رجیم ہوتا تو پھر وہ چل جاتا. مگر یوں ہی دنگا مستی, 9 ستارے, PNA اور سارے مولوی ایک جگہ جمع ہو گئے. کی ڈیموکریسی ہے وہ بھی تو کیپٹلزم ہے نا وہاں پہ. مگر وہاں تعلیم ہے, آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے. آپ کے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ پاکستان میں آپ جب لیڈنگ بزنس مین ہیں تو پھر آپ سیاست کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سر تو کہہ رہے ہیں سیاست پروفیٹیبل بزنس ہے, تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بتائیں نا, آپ خدمت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ شاید مجھے اتنا بڑا بننے کا شوق نہیں ہے. اچھا, تو یہ کہہ سکتے ہیں. کیوں مہنگائی کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں واقعی سیاست دان ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو شاہب صاحب نے بات کہی, جناح صاحب نے بھی یہی بات کی تھی جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں, کہ آپ سیاست میں تب آئیں جب آپ کی مٹیریل کنسیڈریشنز ختم ہو چکی ہوں. اور جناح صاحب بھی تب سیاست میں آئے جب وہ اپنے کیریئر کا پینیکل کو ریچ کر چکے تھے. کیونکہ نسیم صاحب آئے اپنے کیریئر کو کمپلیٹ کر کے اور عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں, اپنی پریکٹس بند کر دی, لا چیمبر بند کر دیا, قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک, تو سیاست یہ ہے کہ آپ قوم کی خدمت کریں, اپنے اسٹیک, اپنے انٹرسٹ کو ہٹاتے ہوئے, بالا تر رکھتے ہوئے. تو دیٹ از واٹ سیاست, اٹ از فار دا پیپل. Who is responsible for inflation? Sorry? Who is responsible for the inflation? حکومت وقت ہوتی ہے, اور bureaucratical system. دیکھیں حکومت وقت ہوتی ہے, بیوروکریٹ بھی تو حکومت کا حصہ ہے نا. تو جو بھی دیکھیں, بڑی مشہور کہاوت ہے, you can delegate responsibility, delegate authority, never responsibility. Responsibility lies with the head of the government. تو کبھی آج وزیر اعظم صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مدینے کی ریاست ہے اس کو کافروں نے فالو کیا,
اور وہ آج ترقی یافتہ ملک ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کس کو بتا رہے ہیں؟ خود کریں نا. دیکھیں یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بگیسٹ جو اس پورے رب العالمین جو پورے کائنات کے سب سے بڑے لیڈر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ان کو جن نے فالو کیا وہ خواہ وہ مسلم ممالک ہوں یا نان مسلم ممالک ہوں، ان نے ترقی کی ہے کیونکہ ایکوٹی، جسٹس، فیئر پلے یہ کانسیپٹس تھے. وزیر اعظم صاحب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہماری قوم کو خطاب کر رہے تھے، نیچرلی ہمیں ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کو کرنا چاہیے، بٹ the buck starts from the head of the government. Yes, definitely. تو وہاں سے یہ فالو ہونا چاہیے. اب مہنگائی کی آپ نے ایک دوسرا سوال کیا تھا تو اگر آپ اجازت دیں، اب مہنگائی کے دو حصے ہیں جناب. ایک تو ہے انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہے پوسٹ کووڈ. اب وہ کیا ہے، اب وہ میں تھوڑا سا بریفلی بتا دیں. آئل $35 تھا، آج $85 پہ ہے. کول $50 پہ تھا. اچھا ایک منٹ ادھر رکیں. جو آئل آپ بتا رہے ہیں کہ $85 ہے، یہی آئل 137 نواز شریف کے دور میں تھا. انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں نہیں تھا اس وقت، اس لیے کیونکہ سبسڈی دیتے تھے. آج اس کی بھی مار ہمیں پڑ رہی ہے. تو یہ ہماری اکنامی سبسڈی پہ چلتی ہے، ہمارا بزنس مین بھی سبسڈی پہ چلتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، شاہب صاحب وڈ بیئر می آؤٹ آن دس، آج بھی ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں. کس پہ؟ ٹیرف آف الیکٹریسٹی اینڈ گیس پہ. تب آپ کمپٹیٹیو ہیں. اس کا مسئلہ ہے نا، ادروائز آپ ریجن کو آپ کو ریجن میں آپ کمپیٹ نہیں سر، ایسا نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ ہے، R&D ہم نہیں کرتے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2000 کے اندر سیم پرابلم آئی تھی. آپ کی سب سے بڑی صنعت ہے سیمنٹ کی، اس میں $200 ملین کا آپ کا امپورٹ بل تھا فرنس آئل کا. وہ بڑھ رہا تھا تو اس وقت کی حکومت نے کہا کہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم نے کوئلے پہ پوری انڈسٹری کو ٹرانسفر کیا. وہ ہمارا پیٹنٹ تھا، ہم نے آؤٹ آف لو آف دا کنٹری دیا. آج فرنس آئل از میرے خیال سے مور دین ابو 130,000 روپیز ٹن، اور آج کوئلہ 250 پہ. تو آپ کی سیمنٹ انڈسٹری تو R&D بھی کرنا چاہیے. رائٹ. آپ یہ میں اگر آپ کو سادے لفظوں میں سمجھوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب 137 پر بیرل ڈالر آئل تھا اس وقت انفلیشن کم تھا اور وہ سبسڈائز کر رہے تھے، نقصان کر رہے تھے پاکستان کو. اب کرنٹ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، وہ پاس آن کر رہی ہے. آپ کی اکنامی میں اتنی گنجائش نہیں وہ فیوچر کے لیے فائدہ کر سکتے ہیں. دیکھیں بیلنس اپروچ تو پوری دنیا میں یہی ہوتی ہے نا. واٹ ایور از انکریزڈ. اب POL پہ آپ کا کیا کنٹرول ہے؟ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کا انرجی مکس جو ہے، جو سب سے زیادہ یہ پیٹرولیم، گیس چیزیں، یہ تو آپ امپورٹ کر رہے ہو. اب پوری دنیا میں اگر اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے تو آپ نے اسی قیمت پہ خرید کے لوگوں کو دینا ہے نا. اگر آپ خرید کے اس کو سبسڈائز کرو گے تو آپ نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ کے ریزرو پریویس گورنمنٹ نے یہ غلط کیا. حمید بھٹو صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے سندھ میں تقریباً 13-14 سال سے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے اتنا کر دیا ہے کہ ان کے خلاف اس وقت کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے. مطلب وہ ون مین شو ہیں. اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو کوئی ٹف ٹائم کوئی دینے والا ہی نہیں ہے. تو وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں یا انہوں نے بھی اپنے ٹیکنکس یوز کیے ہوئے ہیں؟ حسین بھائی زبردست سوال ہے، میں اس پہ آتا ہوں، مگر ایک شاہ بھائی کو تھوڑا سا جواب دوں. شاہ بھائی نے کہا جی سندھ میں بیوروکریسی کے اندر ایسے لوگ آ گئے جو کل منشی تھے، کمدار تھے. میں اس بات سے بالکل قطعی متفق نہیں ہوں. لوگ پڑھے لکھے اس وقت جو اگر سیکرٹریز میں بات کریں، غریبوں کے بچے اگر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی محنت سے پڑھ کے CSS کر کے آئے ہیں. کوئی کسی کا منشی سب آئے، کوئی ایک بھی کسی کا منشی جو آپ کریں گے تو نیگیٹو سوچ بالکل آپ نے کہی سندھ کے ایک افسروں کے خلاف نیگیٹو سوچ، اور یہ بالکل پازیٹو سوچ ہی نہیں ہے. محنت کرتے ہیں، اچھے لوگ افسر موجود ہیں، پڑھ کے آ رہے چھوٹے چھوٹے شہروں سے. اگر اس وقت دیکھیں گے سب باقی کوئی منشی بنا ہی نہیں ہے. بات کر رہا ہوں میں سندھ کے اندر ہے، پیپلز پارٹی کے اندر کوئی مخالف نہیں ہے. اس کی وجہ ماضی میں ارباب کی حکومت آئی، مارو کی حکومت آئی، جس کی بھی آ رہی ہے وہ خود ان سے بدتر کوئی ڈیلیوری نہیں کر رہے تھے. وہ آ کے الٹا وہی بات جیسے ابھی PTI کی حکومت ہے، چور وہی آ کے پیپلز پارٹی کو چور کہتے ہیں. جو بھی آیا لکھ جوتی آیا، جتنے بھی CM یہاں پہ سندھ میں بنے، انہوں نے ڈیلیور کرنے کے بجائے اپنے ارد گرد ایسا ہی ایک حلقہ بٹھا دیا، ایسے لوگ بٹھا دیے جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. جیسے ابھی صرف باتوں کے علاوہ اپنی بادشاہت اور بڑی بڑی لگژری کے علاوہ ڈیلیور نہیں کر رہے تھے. اب اس کے بجائے وہی جو لوگ تھے جو اس کے خلاف ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے، اب وہ سب پیپلز پارٹی کے اندر ضم ہوتے ہوئے ملتے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ابھی بھی سندھ کا اگر بندہ جو انسان ہے وہ چاہتا ہے مجھے
صاف قسم کی پانی ملے, ایجوکیشن ملے, ہیلتھ ملے. ابھی بھی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. بہتر اپوزیشن نہیں ہونا, جب بعد میں جو آ کے حکومت کرتے ہیں سندھ کے لوگوں کے اوپر وہ ڈیلیور نہیں کرتے, الٹا ان کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ان کے لیے عذاب بنتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ جی اس سے بہتر تو پیپلز پارٹی ہے. ایک وہ پرانی کہاوت ہے کہ جی ایک کفن چور ہوتا تھا کسی قبرستان میں, کسی کا کفن چوری کر کے لے جاتا تھا. اس کے بعد ایک بیٹے نے کہا جی جب مر گیا تو لوگوں نے کہا جی اچھا ہوا جان چھوٹی. لوگوں نے کہا جی اس سے میرے باپ کی تو بدنامی ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ کفن بھی چوری کرتا تھا, ان کے ساتھ ڈنڈا بھی ساتھ رکھے جاتا تھا. تو باقی تو اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں تو لوگ ان سے بھی نفرت کرتے ہیں. اچھے جب حزب اختلاف آئے گا, پی ٹی آئی کے پاس سب لوگ چلے گئے حکومت میں. جب ممتا بھٹو سے لے کے جو تھے سب ارباب سب چلے گئے. پی ٹی آئی میں آنے کے بعد بھی ان کو خود پی ٹی آئی نے اون ہی نہیں کیا, اونرشپ ہی نہیں دی گئی. تو لوگ کس طرف جائیں؟ یقیناً لوگ تو جائیں گے نا کسی نہ کسی طرف. وہ پیپلز پارٹی اس کا فائدہ لے رہی ہے. رائٹ سر. سر ڈاکٹر صاحب فائنل کمنٹس. جو دادا بھائی نے کہا کہ سمت ٹھیک ہے, مطلب جو پہلے والے تھے وہ زیادہ سبسڈائڈ کر کے مہنگائی کو کم کر رہے تھے, لیکن کیا تھا کہ وہ لون بڑھتے جا رہا تھا. لیکن پرسپشن ابھی یہ ہے کہ لون تو وہی بڑھتا جا رہا ہے. تو ڈو یو ایگری؟ دیکھیں ہمیں اسٹرکچرل چینجز کرنے کی ضرورت ہے اپنی اکانومی میں. اور چونکہ جو ہے وہ فصلی بٹیرے آ جاتے ہیں, اور کبھی یہ لیفٹ میں جاتے ہیں, کبھی یہ رائٹ میں جاتے ہیں, کبھی یہ سیدھے جاتے ہیں. کوئی جو پالیسی ہے وہ پرسسٹنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے, اکنامی کی پالیسی تو اسٹریٹ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. چونکہ وہ جنریشن اس نے کرنی ہے, ویلتھ کی اس نے جنریشن کرنی ہے, امپلائمنٹ کی, زر مبادلہ آنا ہے. اگر ایک لیفٹ پہ چلا جاتا ہے ایک رائٹ پہ چلا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو ہم غریب سارے جو عوام ہے وہ اس میں پس جاتی ہے. وہ کبھی سبسیڈائز کر رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ ویٹ پہ سبسڈی ہو رہی ہے, کبھی کاٹن پہ سبسڈی ہو رہی ہے, کبھی جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ کے کہتے ہیں جی 2011 سے آج تک 10 سال میں 80% آپ کا روپیز جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتا دیں اس سے 50% آپ کی امپورٹس مہنگی ہو گئیں. ایکسپورٹس تو آپ کی 0% بڑھی ہیں, وہی 17, 16, 18 بلین کے اس میں پچھلے 10 سال سے 18 اور 22 کے بیچ میں ان کے فگرز ہیں, ذرا سی نہیں بڑھی. اور ٹیکسٹائل میں لگے ہوئے. گورنمنٹ تو کہہ رہے 28 پہ چلے گئے. بھائی 28 ہے, یہ ہے وہ چھوٹی سی ہے نا, ٹھیک, وہ بہت زیادہ تو نہیں ہے. فائنل کمنٹ صاحب بالکل ریپ اپ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے والی پریویس گورنمنٹس جو تھیں وہ پاپولر فیصلے کرتے تھے جس سے وہ ووٹ بینک کو سیکیور کر رہے ہوتے تھے, لیکن اکانومی کو ڈیمیج, اکانومی کو تباہ کر رہے ہوتے تھے. فضل کریم دادا بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. امیت بھٹو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہب امام صاحب تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کر رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.